खुदावंद यीशु मसीह के अज़ीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाज़रीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए। हमारा ईमान है यकीनन आप बरकत पा रहे हैं, और इस बात पर भी हम ईमान रखते हैं कि जिस तौर से आप सीख रहे हैं, दूसरों की भी हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की अच्छी गवाहियाँ भी हमें मिलती हैं, अच्छा फीडबैक भी मिलता है। खुदावंद आप सबको बहुत ब्लेस करे, बड़ी बरकत दे। इसी तौर से अपना फीडबैक देना ना भूलें प्रोग्राम के ताल्लुक से। नाज़रीन, चौथे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 52 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसर तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है पास्टर इमरान बशीर साहब ने। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पास्टर सरवर मसीह साहब। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा पास्टर सरवर मसीह साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आइए दुआ करें। मसीह यीशु में हमारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस एज़ाज़ के लिए, इस्तेहकाक के लिए कि हम तेरे खादम, तेरे घर के लोग और तेरी चरागाह की भेड़ें, शाही कहनों का फ़िरका, मुक़द्दस कौम कहलाए और तेरे अजीब कामों को ज़ाहिर करने के लिए मुकर्रर किए गए। ऐ बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं। आज के सारे प्रोग्राम में पाकरू आ अपने बच्चों को लीड कर, तेरे खादम पास्टर मुनव्वर खुर्शीद को, पास्टर इमरान बशीर को, अपने आप को और सारे स्टाफ को तेरी पाक कवरिंग में देते हैं, और हिकमत, दानिश, फ़हम, खिर्स से अपने लोगों को भर कर अपने लोगों की भलाई और तरक्की के लिए इस्तेमाल कर। तमाम नाजरीन को आज के कलाम की बदौलत बड़ी कसरत से बरकत दे, यस्सु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 5वां बाब 30वीं आयत से लेकर 40वीं आयत तक। खुदा उनकी ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ अदालत करता हूँ, और मेरी अदालत रास्त है, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की मर्ज़ी चाहता हूँ। अगर मैं खुद अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं, एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूं कि मेरी गवाही जो वो देता है सच्ची है। तुमने यूहन्ना के पास पैगाम भेजा और उसने सच्चाई की गवाही दी है, लेकिन मैं अपनी निस्बत इंसान की गवाही मंजूर नहीं करता। तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूं कि तुम निजात पाओ। वो जलता और चमकता हुआ चिराग था, और तुमको कुछ अरसे तक उसकी रोशनी में खुश रहना मंजूर हुआ, लेकिन मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम बाप ने मुझे पूरे करने को दिए, यानी यही काम जो मैं करता हूँ, वो मेरे गवाह हैं कि बाप ने मुझे भेजा है, और बाप जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने न कभी उसकी आवाज़ सुनी है और न उसकी सूरत देखी, और उसके कलाम को अपने दिलों में कायम नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा है उसका यकीन नहीं करते। तुम किताब मुक़द्दस में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की ज़िंदगी तुम्हें मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। फिर भी तुम ज़िंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुन जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जो भी हमारे सामने तिलावत किया गया है, यकीनन गुज़श्ता एपिसोड भी आपने देखा है, और खुदावंद यीशु मसीह की फ़जीलत और खुदावंद यीशु मसीह की मर्तबत के बारे में आपने जाना है। किस तौर से खुदावंद यीशु मसीह अपनी ज़ुबान अक़दस से अपने खुदा होने और अपने इलाही होने को साबित कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं, और बहुत सारे गवाहों का तज़किरा भी करते हैं कि कौन कौन मेरी गवाही दे रहा है। आज भी हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे, और गुफ्तगू का आगाज़ हम पास्टर इमरान बशीर साहब से करेंगे। पास्टर साहब, आप हमारी रहनुमाई फरमाएँ। गुज़श्ता भी हम उन गवाहों पर गौर कर रहे हैं, और आज भी मैं चाहता हूं कि अगर हम 36वीं आयत पर गौर करें। लिखा है, लेकिन मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम बाप ने मुझे पूरे करने को दिए, यानी यही काम जो मैं करता हूं, वो मेरे गवाह हैं कि बाप ने मुझे भेजा है। तो आप हमारी रहनुमाई फरमाएं कि वो कौन से काम हैं। जैसे खुदावंद यीशु मसीह ने ख़ास कामों की तरफ इशारा किया है
کہ بھئی میرے کام اس بات کی گواہی دیتے. وہ کون سے کام ہیں جو بطور بیٹے یا بطور خدا ہونے کو ثابت کرتے ہیں اور ہم اس بات پہ یقین کریں کہ یہ واقعی کام جو ہیں یہ خداوند یسوع مسیح کو خدا کے طور پہ پیش کر رہے ہیں؟ جی پریز دی لارڈ. پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں خداوند یسوع مسیح کی جو زمینی خدمت ہے اس میں ان کا اس زمین پر گزرا ہوا ہر دن، ہر صبح، ہر شام اس بات کی دلیل ہے. ان کے جتنے بھی کام ہیں، جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے، وہ اس بات کو بتاتے ہیں، پیش کرتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، وہ خود خدا ہے، اور وہ اس بات کو بارہا ایکنالج بھی کرتے ہیں. اس آیت کے اندر جس کو آپ نے پڑھا ہے اس میں دو باتیں ہیں. میں چاہوں گا کہ ہم دوسری بات پر بھی تھوڑا سا ہم ضرور غور کریں. ہم کاموں کی طرف بھی ڈیفینیٹلی آتے ہیں، لیکن لکھا ہے کہ لیکن میرے پاس جو گواہی ہے وہ یوحنا کی گواہی سے بھی بڑی ہے. اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس اتنی زبردست ہے کہ صرف اگر، کیونکہ یوحنا جو ہے یہ ایک ہیومن پرسپیکٹیو کی بات کرتا ہے، ہیومینٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے، کہ ایک گواہی ایسی بھی موجود ہے جو انسانوں میں سے ہے، کیونکہ دوسری جو گواہیاں ہیں وہ کلام اور خدا کی بات ہم کر رہے ہیں، لیکن جو یوحنا کی گواہی ہے وہ انسانوں کو پیش کرتی ہے، تمام انبیاء کو پیش کرتی ہے، ان کی ایک ریپرزینٹیشن ہے. لیکن خداوند یسوع مسیح جب اپنی بات کرتے ہیں تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مجھے خود ذاتی طور پر انسانوں کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے، انہیں کوئی حاجت نہیں ہے اس بات کی، کیونکہ ان کی اپنی ہی بات اس سے بہت اونچی ہے. کیونکہ اگر ہم یوحنا کی انجیل کے اندر اس کے دوسرے باب کے جب یہ اس کا اختتام ہوتا ہے، اس کی 25ویں آیت میں یہ بات لکھی ہے، بلکہ میں اس کی 23ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں. لکھا ہے جب وہ یروشلیم میں فسح کے وقت عید میں تھا تو بہت سے لوگ ان معجزوں کو دیکھ کر جو وہ دکھاتا تھا اس کے نام پر ایمان لائے، لیکن یسوع اپنی نسبت ان پر اعتبار نہ کرتا اس لیے کہ وہ سب کو جانتا تھا. اور لکھا ہے اور اس کی حاجت نہ رکھتا تھا کہ کوئی انسان اس کے حق میں گواہی دے. اس کو حاجت ہی نہیں، وہ اس کی حاجت ہی نہیں رکھتا تھا کہ کوئی انسان اس کے بارے میں گواہی دے. یہ بات بڑی اہم ہے کہ وہ موجود ہے، انہوں نے سارے لاء کو، ہر چیز کو پورا کیا ہے، لیکن ان کو حاجت اس بات کی نہیں تھی کہ کوئی انسان اٹھ کر اس کو گواہی دے اور اس کی بات کی انڈورسمنٹ جو ہے وہ کی جائے. وہ ہی از ون گڈ انف، وہ قادر مطلق ہے، وہ سب چیزوں کا مالک، خالق، اور ہر ایک چیز بیان کرتی ہے. پرانے عہد نامہ میں کیونکہ یہ جو یوحنا ہے یہ انبیاء کی ایک ریپرزینٹیشن بھی ہے، تو اس پرانے عہد نامہ کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو بارہا جگہوں پہ ہمیں مسیانک جو پروفیسیز ہیں، مسیح کی بابت کی گئی نبوتیں ہیں وہ ملتی ہیں، اور اس کے علاوہ جو مسیانک ٹائٹلز ہیں وہ ملتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح کی بابت جو القابات ہیں، جو ان کو ٹائٹلز دیے گئے ہیں وہ ملتے ہیں، جو اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح آنے والے ہیں اور ان کی بابت ہی بات ہو رہی ہے، کسی اور کی بابت بات نہیں ہو رہی. اس لیے جب وہ خود بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے کسی بات کی یا کسی چیز کی جو ہے وہ حاجت نہیں ہے. اب آتے ہیں ہم کہ دوسری جو شہادت ہے وہ ہمیں اس بات سے ملتی ہے کہ ان کے جو کام ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ ہی از آل مائٹی، اور ان کے جو کام ہیں ویسا کوئی اور دوسرا کر نہیں سکتا تھا. اور اس بات کی ایکنالجمنٹ ایک فریسی نے بھی کی ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم اس حوالہ کو بھی پڑھیں، 3 باب کی پہلی آیت سے پڑھ رہا ہوں. لکھا ہے فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا. اب یہ سردار تھا اور بڑی اس کی بات مانی جاتی تھی. اور لکھا ہے اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا اے ربی. اب جیسے ہی میں ویسے اس آیت پر غور کر رہا تھا کہ دا مومنٹ نیکودیمس نے اسے کہا ہے اے ربی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے اندر اسے استاد مان لیا ہے. یہودیوں میں یہ بات بڑی اہم تھی کہ جب وہ کسی کو بلاتے تھے، کہتے تھے، تو اپنے استادوں کو اس طرح سے بلاتے جس سے وہ سیکھتے تھے. تو اس نے مان لیا ہے اور اس نے کہا ہے اے ربی ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے. کیونکہ اب وہ یہاں بات کر رہا ہے خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، اور لکھا ہے کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا. اب یہ وہ کاموں کی بات آ گئی. جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو. پریز دا نیم آف دا لارڈ. جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو وہ تب تک یہ کام نہیں دکھا سکتا. دیکھیں الٹیمیٹلی خداوند یسوع مسیح کو جو کام ملا تھا، جس مشن پر وہ تھے، وہ نجات کا کام تھا. یہ ایک آپ کہہ لیں کہ اس کی بگر پکچر ہے. لیکن اس کے اندر جتنی باتیں ہیں، جیسے عیسیٰ نبی کے صحیفے میں بھی لکھا ہوا ہے جب انہوں نے فرمایا
کہ مجھ پر جو ہے وہ خدا کا روح ہے اور میں اندھوں کو بینائی دینے کے لیے، خوشخبری سنانے کے لیے، قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے، یہ ساری کی ساری چیزیں اس لیے موجود ہیں کیونکہ الٹیمیٹ پرپس جو تھا وہ نجات تھا، جس کے لیے وہ آئے تھے، جس بڑے کام کے لیے وہ موجود تھا، اسی لیے انہوں نے اتنے معجزات، اتنی ساری چیزیں جو ہیں وہ دکھائیں۔ ابھی جو دوسرے چیپٹر کے اندر بھی جو ہم نے پیسج پڑھا ہے اس کے اندر بھی وہ یہی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے بے پناہ جو ہے وہ معجزات دکھائے، بے پناہ ایسے کام دکھائے جو کوئی دوسرا شخص کر نہیں سکتا، جو اختیار ان کا بدروحوں پر تھا، جس طرح سے وہ حکم دیتے تھے۔ اور گراسینیوں کا آپ کو وہ واقعہ یاد ہے کہ وہاں اس طرف سے تو کوئی ڈرتا گزرتا نہیں تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح گئے ہیں، انہوں نے نہ صرف اس شخص کو آزاد کرایا ہے بلکہ وہ بات نے پورے علاقے میں خبر پھیل گئی اور وہ حیران ہو گئے کہ یہ کون ہے جس کا سارے کے سارے، جس کے پاس اتنا زبردست اختیار ہے۔ تو یہ وہ سارے کام تھے جو اس بات کی دلیل تھے، شہادتیں تھیں کہ وہ خدا کی طرف سے آیا۔ آخری بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں، اب بات یہ ہے کہ شہادتیں تو اپنی جگہ موجود ہیں، چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں، ہر ایک چیز موجود ہے، لیکن یہ جو لوگ ہیں یہ اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے، سمجھ نہیں رہے۔ چلیں ایک اور حوالہ میں پڑھنا چاہتا ہوں جو کہ یوحنا 21 باب جب وہ اس کو کنکلوڈ کر رہا ہے اپنی گوسپل کو، تو یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ میں وہی شاگرد ہوں، وہ اپنی طرف اشارہ کرتا ہے، یوحنا بات کر رہا ہے، میں وہی شاگرد ہوں جو ان باتوں کی گواہی دیتا ہے اور جس نے ان کو لکھا ہے ہم جانتے ہیں کہ اس کی گواہی سچی ہے۔ اور بھی بہت سے کام ہیں۔ اب یہ بڑی خوبصورت بات ہے کیونکہ صرف ان کاموں کی بات نہیں ہے جو اس نے کیے، یہ ریکارڈ ہوئے یا لکھے ہوئے، اس نے لکھا ہے اور بھی بہت سے کام ہیں جو یسوع نے کیے، اگر وہ جدا جدا لکھے جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کتابیں لکھی جاتی ان کے لیے دنیا میں گنجائش نہ ہوتی ہے۔ ہاللیلویہ۔ اب آپ ذرا غور کریں کہ اس کے اندر وہ جسے کہتے ہیں نا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے، کہ اگر جتنے کام انہوں نے کیے ہیں اگر وہ لکھے جاتے تو گنجائش نہ رہتی۔ اس قدر زبردست، اور ہر کام، ہر بات، ہر ایک چیز اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ وہ اس کے بیٹے ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، خدا کے برابر ہیں، خدا ہیں۔ اور یہ ساری کی ساری، اور یہ دوسری بڑی شہادت ہے جو کلام اپنے اندر رکھتا ہے اور خود دیتا ہے کہ وہ خدا ہے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت باتیں، بڑی زبردست باتیں۔ خداوند یسوع مسیح نے صرف اپنی زبان اقدس سے دعوے ہی نہیں کیے ہیں بلکہ اپنے کاموں سے بھی ثابت کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ خداوند یسوع مسیح نے جب ایک مفلوج کو شفا دینے کا وقت ہے تب اسے کہا ہے کہ جا تیرے گناہ معاف ہے، تو یہ تو واویلا کرنے لگے ہیں کہ بھئی یہ کون ہوتا ہے، یہ تو کفر بکتا ہے، یہ تو اختیار، اتھارٹی جو ہے باپ کے پاس ہے، صرف خدا ایسا کر سکتا ہے۔ دوسری طرف بھی خداوند یسوع مسیح جانتے ہیں کہ بھائی چلیں گناہ معاف کرنے کا اختیار تو خدا کے پاس ہے، تو یہودی اس بات پہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ فالج کا بھی علاج کسی انسان کے پاس نہیں ہے، فالج کا بھی علاج خدا ہی کر سکتا ہے۔ اب یسوع مسیح نے بڑا ایک ٹیکنیکل ان سے سوال کیا ہے، ان سے پوچھا ہے بھئی آسان کیا ہے، چلیں مجھے آسان کام بتا دیں، فالج کا علاج کرنا آسان ہے یا گناہوں کو معاف کرنا آسان ہے؟ وہ جانتے ہیں کہ دونوں کام ہی خدا کے ہیں، اس لیے وہ وہاں پہ چپ رہے ہیں، خاموش رہے ہیں، ان کے پاس جواب نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دونوں کام ہی خدا کر سکتا ہے۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح نے نہ صرف اس مفلوج کو شفا بخشی ہے بلکہ اس کے گناہ بھی معاف کیے۔ تو یہ سارے کام خداوند یسوع مسیح کے خدا ہونے کو ثابت کرتے ہیں۔ مردہ زندہ کرنے کا اختیار صرف خدا کے پاس ہے، خداوند یسوع مسیح نے یہ اختیار استعمال کیا اور بارہا اس بات کو پروو کیا کہ وہ واقعی خدا ہے۔ اس اعتبار سے بہت سارے کام ہیں جو اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ باپ اور بیٹا اسی کانٹیکس میں چل رہے ہیں۔ یسوع مسیح وہ انہیں یہی باور کرانا چاہتے ہیں، سکھانا چاہتے ہیں۔ جو ان کا سوال ہے وہ کہتے ہیں کہ تو خدا کو باپ کہتا ہے، مطلب تو اپنا تعلق شو کرتا ہے اس کے ساتھ، تو رشتہ بناتا ہے اس کے ساتھ، خدا کے ساتھ۔ جیسے آج کل بھی بہت سارے لوگوں کو اس بات سے بڑی الجھن ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں لو جی خدا کو کیسے کوئی اس طرح سے کہہ سکتا ہے یا کیسے بیٹا بنایا جا سکتا ہے۔ یہ سوال یہودیوں کے اندر بھی موجود تھا اور بہت سارے اور بھی آج کل جو بدعتی لوگ ہیں وہ بھی اس طرح کے کئی سوال کرتے ہیں۔ یاد رکھیں جو کلام کی سچائی ہے وہ یہ ہے، خداوند یسوع مسیح اس ٹیکسٹ میں اور گزشتہ ٹیکسٹ میں متن میں ثابت کرتے ہیں، پروو کرتے ہیں
کہ خدا باپ اور بیٹا ایک ہے. جو باپ کرتا ہے وہی بیٹا کرتا ہے. بیٹے کے کاموں سے نظر آتا ہے کہ وہ واقعی خدا ہے, وہ واقعی باپ کا حصہ ہے, وہ واقعی باپ کے برابر ہے. اور اس کے علاوہ مقدس یوحنا اصطباغی کی گواہی کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ بھئی یوحنا نے بھی تمہارے سامنے گواہی دی ہے, جس کے لیے تم کہتے تھے اس کے لیے کیوں گئے تھے, پھر بیابان میں اس کی آواز سنے, کس لیے گئے تھے, کیا تمہیں کوئی اور چیز سنائی دے رہی, تم تو گئے اس کے لیے. تو جب اس نے گواہی دی ہے, اور گواہی کس کی دی ہے, میری ہی گواہی دی ہے, میرے ہی بارے میں بتایا ہے. ساری باتیں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ یسوع مسیح واقعی خدا ہے. آگے بڑھیں گے اور پاسٹر سرور مسیح صاحب سے جانیں گے. پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پر 37ویں آیت میں لکھا ہے, اور باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسی نے میری گواہی دی ہے, تم نے نہ کبھی اس کی آواز سنی ہے اور نہ اس کی صورت دیکھی. یہاں خاص خداوند یسوع مسیح اشارہ کر رہے ہیں کہ باپ نے میری گواہی دی. کب گواہی دی ہے اور یہ کس گواہی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے, ہماری رہنمائی کریں تاکہ ہمارے ناظرین سمجھ سکیں. جی تھینک یو ویری مچ منور صاحب. بڑی خوبصورت گفتگو جو ہے, بابرکت گفتگو چل رہی ہے, اور آپ دونوں خدام نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ پچھلے سارے پیسج کو اور کویسچن کو کور کیا. یہاں پر جب آپ کا کویسچن ہے کہ باپ نے کب گواہی دی ہے, اور پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم متی رسول کی انجیل اس کا 3 باب 16ویں اور 17ویں آیت پڑھتے ہیں, تو وہاں پر ہمیں یہ بات نظر آتی ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح گلیل سے سفر کر کے دریائے اردن پر آئے, تو وہاں پر جب یوحنا سے بپتسمہ لیا, تو کلام یہ کہتا ہے کہ وہ بپتسمہ لینے کے بعد جب وہ دعا کر رہا تھا, تو پہلی بات تو روح القدس وہاں پر نازل ہوا. اور جو آپ کا کویسچن ہے کہ کب گواہی دی, اور وہاں پر کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ آسمان پر سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش. بنیادی طور پر خداوند یسوع مسیح کا اشارہ جو ہے وہ اس گواہی کی طرف سے ہے کہ ڈیفینیٹلی اس وقت جو ہے, وہاں پر بھی ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یوحنا بپتسمہ دینے والا اور خداوند یسوع وہاں موجود ہیں, بلکہ آلریڈی وہاں پر بہت سے یہودی اور بھی بپتسمہ لینے کے لیے آ رہے ہیں, اور خدا باپ نے کلام کیا ہے, اور وہی کلام جو وہاں پر کیا ہے بیسیکلی اس کو وہ مان نہیں رہے. اور میں بھی کہ یوحنا نے تو خود اس بات کی گواہی دی, اور باقی جو یہودی وہاں پر موجود ہیں انہوں نے بھی یہ آواز سنی ہے, لیکن اس کے باوجود اس کلام کو وہ قبول نہیں کرتے, اس کلام پر وہ ایمان نہیں لاتے, وہ اس کلام کو اپنے دل میں نہیں اتارتے. جو پہلی گواہی ہے وہ ہمیں یہاں پر جو ہے وہ بپتسمے کے وقت جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے, نظر آتی ہے. دین اس کے بعد جب ہم متی رسول کی انجیل اس کا 17واں باب اور اس کی پہلی آیت سے جب ہم 5ویں آیت تک پڑھتے ہیں, تو وہاں پر کلام یہ کہتا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح پہاڑ پر گئے اور وہاں پر دعا کر رہے, اور جب دعا کر رہے تھے تو اس کی صورت بدل گئی اور ان کا چہرہ ایسے چمکا جیسے تیزی کے وقت آفتاب. تو وہاں پر بھی ایلیا اور موسیٰ اس سے باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیے, اور وہاں پر شاگرد جو ہے اس بات سے حیران بھی ہیں, اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کریں, اور خداوند سے کہہ رہے ہیں خداوند ہم یہاں پر 3 ڈیرے بنائیں, ایک تیرے لیے, ایک موسیٰ کے لیے, ایک ایلیا کے لیے. تو وہاں پر جو آسمان سے آواز ہے, کلام یہ کہتا ہے کہ ایک نورانی بادل نے ان پر سایہ کر دیا, اور یہ جو ہے وہ گلوریس کلاؤڈ, جلال کا بادل ہے, جس میں اکثر خدا باپ پرانے عہد نامہ میں بھی اپنے لوگوں پر ظاہر ہوتا ہوا نظر آتا ہے. اور یہاں پر بھی جو ہے وہ خدا کے لوگوں سے, پطرس, یعقوب, یوحنا سے, جو کہ ایک اعتبار سے یہودی نیشن کے ریپریزنٹیٹیو ہیں, نمائندے ہیں, ان سے خدا کلام کر رہا ہے, تاکہ یہ لوگ اگرچہ آسمان پر سے یا آسمان پر سے آنے والی آواز جو اس کے بیٹے کے لیے آ رہی ہے, وہاں پر بھی خدا باپ نے یہی کہا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے, اس کی
सुनो। सो इसलिए वहाँ पर भी जो है वो आसमानी बाप ने कलाम किया है, बोला है, और डेफिनेटली ये बात जो है खुदावंद यीशु मसीह के लिए जब कही गई है, यीशु मसीह ने तो सुनी, और वहाँ पर जो यहूदी इब्रानी 3 लोग मौजूद हैं उन्होंने भी सुनी है, और आकर यकीनन उन्होंने बाकी शागिर्दों से और लोगों से भी इस बात को शेयर किया है। सो खुदावंद जो है वो इन दोनों वाक़यात की तरफ, इन दोनों बातों की तरफ और इन दोनों गवाहियों की तरफ से जो बाप की तरफ से उसके लिए कलाम आया है, उसकी तरफ यहूदियों को कह रहे हैं कि मेरी गवाही जो है जो बाप ने दी है, लेकिन ना तो तुम उसकी आवाज़ सुनते हो, ना तुमने उसकी सूरत देखी है, ना उसके कलाम को अपने दिल में उतारते हो, ना उसकी बात का यकीन करते हो। सो इसलिए चूंकि वो इस बात के लिए रेडी नहीं है, प्रिपेयर नहीं है, विलिंग नहीं है, सो इसलिए जब खुदा बेटा भी उनसे बात करता है तो वो उसकी गवाही का यकीन नहीं करते। सो मुनव्वर साहब, पुराने अहदनामा में जब हम ज़बूर की किताब ज़बूर 2 और इसकी 7वीं आयत पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी जो ये कलाम वहाँ पर लिखा है कि मैं उस फरमान को बयान करूँगा, खुदावंद ने मुझसे कहा तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। सो सिर्फ जो वो मसीह खुदावंद के तजस्सुम के दौर में जब उसने जिस्म इख्तियार किया है, इंसानी शक्ल इख्तियार की है, एक इंसान के तौर पर जाहिर हुआ है, सिर्फ वहाँ पर ही जब खुदा बाप आसमान से इस बात की गवाही नहीं दे रहा, बल्कि पुराना आदनामा भी इस बात को बयान कर रहा है कि खुदावंद ने मुझसे कहा तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। सो इसलिए खुदावंद जो है वो जैसे पहले भी इस पे आप लोग भी बात कर रहे थे, पास्टर साहब भी बात कर रहे थे कि ऑलरेडी जो है यूहन्ना ने भी गवाही दी है, पुराना आदनामा भी इस बात की गवाही दे रहा है, पुराने आदनामा के जो अंबिया हैं वो भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। और यीशु मसीह जब यहाँ पर खुदा का बंदा दाऊद जो है रूह की हदायत से इस बात को बयान कर रहा है कि खुदा बाप ने इस बात की गवाही दी है कि तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ है। सो ये यहाँ पर भी नहीं बल्कि यशायाह भी इस बात को बयान करता है कि हमारे लिए एक लड़का जब वो तौलद हुआ, बेटा हमारे लिए बख्शा गया। सो इसलिए पुराना आदनामा नया आदनामा जो है इस गवाही से भरा हुआ है कि खुदा बाप ने इस बात का जो है वो नबियों के वसीला से देन जो है यहूदियों के सामने और इवन के दरियाए यर्दन के किनारे बहुत सारे यहूदियों के सामने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मौजूदगी में और देन जो है वो शागिर्दों की मौजूदगी में इस बात का आसमान पर से ऐलान किया कि ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो, जिससे मैं खुश हूँ। सो इसलिए आसमान से बाप ने इस बात की गवाही दी है और उसकी गवाही जो है बाइबल मुकद्दस में नए आदनामा में पुराने आदनामा में हमें दर्ज हुई नजर आती है। प्रेज गॉड, जबरदस्त। थैंक यू सो मच। खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक से न सिर्फ हमें नया अहदनामे में बल्कि पुराना अहद भी इस बात की तस्दीक करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हें मेरे बाप की तरफ से गवाही मिली है, दी गई है, लेकिन तुम फिर भी यकीन नहीं करते हो। एक तो गवाही खुदावंद यीशु मसीह की मुकद्दस यूहन्ना इस्तबागी दे रहे हैं, फिर उनके काम गवाही दे रहे हैं, फिर उनका बाप जो है वो गवाही दे रहा है। बहुत सारे लोग, जैसे अभी पास्टर साहब भी जिक्र कर रहे थे बाप और बेटे के ताल्लुक को, तो कई लोग एतराज़ करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को कैसे खुदा का बेटा कहा जा सकता है, खुदा ने कौन सी किसी के साथ शादी की थी। तो एक्चुअली हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम इस रिलेशनशिप को जब सुनते हैं तो हम फौरन इसको जिस्मानी रिश्ते के साथ जोड़ देते हैं। सो इस बात को समझना बहुत आसान है अगर आप समझना चाहें तो। बात यह है कि खुदावंद जिंदा खुदा ने अपने ताल्लुक को जाहिर किया है अपने बेटे के साथ। सो इसका हरगिज मतलब नहीं है कि खुदावंद ने
کسی شادی کا ذکر کیا ہے، بیٹا پیدا ہونے کا ذکر کیا ہے، ہرگز ایسا نہیں، بلکہ باپ اور بیٹے کے ریلیشن شپ کو سمجھانے کے لیے۔ اگر بائبل مقدس میں سوچیں، آسمانی چیزوں کو، آسمانی جو وہاں پر موجودگی ہے اس کو آسمانی زبان میں بیان کیا جائے تو کیسے ہم سمجھ سکتے ہیں؟ جب تک ہمیں زمین پر موجود چیزوں کے طریقے یا ذریعے سے نہ سمجھایا جائے، سو اس لیے خدا باپ اور خدا بیٹے کے ریلیشن شپ کو ظاہر کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے کہ خدا باپ اور بیٹے کے مابین کیسا تعلق ہے، کیسا رشتہ ہے، اس کو باپ اور بیٹے کا رشتہ قرار دیا گیا، نہ کہ اس سے مراد ہے کہ کسی نے شادی کی، اس کا کوئی آگے بیٹا پیدا ہوا۔ سو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس طرح کی غلط فہمیوں سے دور رہیں اور خاص طور پہ جو کلام بیان کرتا ہے صرف اسی پر فوکس کریں۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ہے ایک بریک کا، لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، آگے بڑھیں گے اور پاسٹر عمران بشیر صاحب سے جانیں گے۔ جی پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں پہ 39ویں 40ویں 2 آیات لکھا ہے، تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے، پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے۔ بڑی لاجک کے ساتھ خداوند یسوع مسیح نے، ذرا وضاحت فرما دیں اس کی۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور بڑے زبردست طریقے سے اس پیسج کے اندر ہم نے ان ساری گواہیوں کو دیکھا ہے جو اس بات کو پیش کر رہی ہیں، بتا رہی ہیں کہ وہ کون ہیں، ان کی آئیڈینٹی کیا ہے اور وہ کس طور سے کام کرتے ہیں۔ اگر پھر بھی وہ جیسے ہم بات کر رہے ہیں ہمارے ناقدین نہ سمجھیں تو وہ وہی بات ہے کہ انہوں نے خود، ان کی آنکھوں پہ پٹی ہے نہیں ہے، خود پکڑ کے باندھی ہوئی ہے جس کی وجہ سے سمجھ نہیں آتی۔ یہاں پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ اس بات کو کنکلوڈ کر رہے ہیں اور اس اپنی جو ایک گواہی جو کتاب مقدس کے تعلق سے ہے وہ اس کو بیان کر رہے ہیں، اور جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس جو ہے وہ موجود ہے اور تم اس میں سے، اب یہاں پر ان کے ایک ایکشن کا وہ اشارہ کرتے ہیں، یہ ورب ہے جس کی بات ہوئی ہے کہ تم ڈھونڈتے ہو، تم ڈھونڈتے ہو، تمہاری وہ ان کی ایک بات پہ بات کر رہے ہیں جو تمہاری ریسرچ ہے اس پہ وہ بات کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر بہت ساری ٹرانسلیشن یا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہاں پر یہ چیز جو ہے وہ امپیریٹو ٹینس میں ہونی چاہیے تھی، یہ حکمن ہونا چاہیے تھا، انسٹرکشن ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ اس طرح کی کوئی انسٹرکشن، کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہاں پر ان کی اس بات کو بیان یہ کر رہے ہیں، یہ پریزنٹ انڈیکیٹو ہے، اور یہ بیان یہ کر رہے ہیں کہ بھئی تمہاری ساری کی ساری ریسرچ کا جو ریزلٹ ہے وہ فروٹ لیسنس ہے، اس کا جواب کچھ نہیں ملا ہے، اس کا کوئی آنسر نہیں ملا ہے تمہیں، کیونکہ تم نے اتنی ریسرچ کی ہے، اتنی چیزوں کو ڈھونڈا ہے، اتنی چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کی ہے، تمہیں نمبر 1 تو تمہاری ریسرچ کا کچھ جو ہے وہ جواب ملا نہیں۔ نمبر 2، جب وہ ریسرچ کرتے بھی ہیں تو کیا ہے کہ آگے لکھا ہوا ہے بڑی زبردست بات کہ تم جو ہو وہ سمجھتے نہیں۔ یس، ایک تو وہ ریسرچ کرتے ہیں، ریسرچ کرنے کے بعد اس کو انڈرسٹینڈ بھی نہیں کر پاتے، جانتے بھی نہیں ہیں وہ کیا ہے۔ میں یہاں پر یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو یہودیوں کا ریسرچ کرنے کا طریقہ کار ہے وہ بڑا پروفاؤنڈ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جس طور سے وہ ریسرچ کرتے ہیں، جس طور سے وہ چیزوں کو دیکھتے ہیں، اور وہ جو اسکرپچر کا مطلب ہے ہیبریو کے اندر، عبرانی بائبل کے اندر، تناخ کے اندر، وہ جب چیزوں کو نکالتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا کیا لکھا ہوا ہے، کس طرح سے کرتے ہیں، وہ کمینڈیبل ہے، بڑا زبردست ہے۔ لیکن باوجود اس کے وہ یہ نہیں کر پا رہے، اور یہاں پر خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ جو ریبینیکل ہارمونیٹکس ہے، جو ان کا آپ یوں کہہ لیں کہ ان کا جو ربیوں کا فن تشریح ہے، یا جو علم ہے ان کا تشریح کرنے کا، ٹرانسلیشن کا، وہ اس کو بھی چیلنج کر رہے ہیں کہ تم نے کیا ڈھونڈا ہے، کس طرح سے تم نے اس کی ریسرچ کی ہے کہ تمہیں یہ بات پتہ ہی نہیں لگی کہ میں کون ہوں اور میں کیا تم سے بات کر رہا ہوں، کیا میں کہہ رہا ہوں، کس طرح سے تمہیں بات کر رہا ہوں، وہ تم اس چیز کو فائنڈ آؤٹ ہی نہیں کر سکے۔
اور یہ جو لفظ ہے اگر ہم 2 سیکنڈ کے لیے اس لفظ کو دیکھیں جو سرچ ہے، اس کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے. اور یہ میں ویسے بھی ہمارے جتنے بھی ناظرین بھی سن رہے ہیں میں آپ کو ضرور انکریج کرنا چاہوں گا کہ جب خدا ان کے کلام کو پڑھیں دیکھیں تو آپ صرف اس کو پڑھ کر ہی مت گزر جائیں بلکہ ان چیزوں کی ریسرچ کریں، کیونکہ کلام خود کو خود ثابت کرتا ہے. تو جتنا زیادہ آپ ڈیپتھ میں جائیں گے، ڈیٹیل میں جائیں گے، اتنا ہی زیادہ آپ بہتر طریقے سے سمجھ پائیں گے. اور یہ ویسے بھی جو سرچ کا لفظ ہے، اس کی جو آئٹمالوجی ہے اگر ہم دیکھیں تو یہ لاطینی زبان سے جو ہے وہ ماخذ ہے، اور لاطینی کے اندر اس کا مطلب ہے سرکل. سو اس کا مطلب ہے جب آپ سرچ کر رہے ہیں یو گو راؤنڈ اینڈ راؤنڈ، بار بار اس کی تحقیق کرنا، بار بار آپ اس بات میں جانا، بار بار اس کو دیکھنا. تو وہ بار بار یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب ستم ظریفی یہ ہے یہودیوں کی کہ وہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی جو کتاب مقدس ان کو گواہی دیتی ہے وہ اس گواہی سے بے بہرا ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہ باتیں کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آئیں، لیکن جن کو یہ باتیں سمجھ آئیں ان کا بھی ذکر کلام مقدس میں، کتاب مقدس کے اندر موجود ہے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ، جس میں شمعون ہے، حنا ہے، وہ بیوہ ہے، وہ سالوں سے انتظار کر جب وہ خداوند یسوع مسیح کو دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آج ہم نے نجات دیکھ لی ہے، ہم نے اس سالویشن کو دیکھا ہے جو دنیا میں آئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو سمجھے ہیں، جنہوں نے صرف اپنی ان آنکھوں سے نہیں پڑھا، دل کی آنکھوں سے پڑھا، جو ڈیپتھ میں گئے ہیں، ڈیٹیل میں گئے ہیں. اور یہاں پر ایک اور بات بڑی اہم ہے جس کو خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے ان کو یہ کہا ہے. اگر میں اسی چیپٹر کے اندر اگر ہم 45ویں آیت دیکھیں تو لکھا ہے، یہ نہ سمجھو کہ میں باپ سے تمہاری شکایت کروں گا، تمہاری شکایت کرنے والا تو ہے، وہ بتا رہے ہیں ہے یعنی موسیٰ جس پر تم نے امید لگا رکھی ہے، کیونکہ اگر تم موسیٰ کا یقین کرتے تو میرا بھی یقین کرتے، اس لیے کہ اس نے میرے حق میں لکھا ہے. لیکن جب تم ان نوشتوں کا یقین نہیں کرتے تو میری باتوں کا کیوں کر یقین کرو. دیکھیں کیسی زبردست بات ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو شکایت ہے وہ موسیٰ کرے گا اس لیے کیونکہ وہ یہ کہہ رہا ہے جو اس نے لکھا ہے تم اس بات کو سمجھتے نہیں ہو، تم اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، اور وہ یہ بات کر رہا ہے. اور ایک اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس بات کو دیکھیں اس کا کنکلوژن کی طرف ذرا جاتے ہیں جو خداوند یسوع مسیح یہاں پر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. اور لکھا ہے کہ جو ہماری 40ویں آیت ہے، لکھا ہے پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے. دیکھیں جو ریئل میسیج آف کرائسٹ ہے نا، جو میسیج ہے خداوند یسوع مسیح کا، وہ ہے ہمیشہ کی زندگی. اور اسی کے اندر یوحنا کے اندر تو بارہا وہ یہ بات کہتا ہے کہ میں زندگی دینے کے لیے آیا ہوں، جو میرے پاس آئے گا میں اسے زندگی دوں گا. وہ اپنوں کے پاس آیا لیکن شکایت ہی یہی ہے کہ انہوں نے اسے نہ پہچانا، اور اس کو جو ہے وہ اس طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کی. اگر ہم ایون اسی چیپٹر کے اندر ہی ہم دیکھیں، میں یہ چاہتا ہوں، لکھا ہے 24ویں آیت کے اندر بھی، میں تم سے سچ کہتا ہوں جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی. وہ بات یہ کر رہا ہے کہ جو کلام پر یقین کر لے گا وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا، اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا. ہاللیلویا. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے، بلکہ ابھی ہے، کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے اور جو سنیں گے وہ جیئیں گے. پریز دا لارڈ. اور یہ بات بلکہ اگر ہم یہاں پر بات کریں تو یہاں پر لوک کا اگر ہم اکاؤنٹ دیکھیں، مقدس لوکا کی انجیل کو دیکھیں تو وہ بھی اس بات کی بڑی زبردست طریقے سے جو ہے وہ بات کرتا ہے. اور لکھا ہے جب وہ پورا واقعہ موجود ہے کہ ایک غریب آدمی ہے اور امیر آدمی ہے، غریب لازر مر گیا، اور جب وہ پورا واقعہ آپ سب جانتے ہیں، ہمارے سننے والے بھی اس واقعہ سے جانتے ہیں. میں صرف پڑھنا چاہتا ہوں. لکھا ہے 29ویں آیت میں، ابراہیم نے ان سے کہا ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں. اب یہ ابراہیم جواب دے رہا ہے کہ ان کے پاس موسیٰ اور انبیاء تو ہیں، ان کی سنیں. اصل میں وہ یہ بات کر رہے ہیں، گو اینڈ کنسلٹ دی اولڈ ٹیسٹمنٹ. جو لکھا ہوا کلام ہے اس کو کنسلٹ کریں، ان کی سنیں. اور اس نے ان سے کہا اے باپ ابراہیم، ہاں اگر کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو وہ توبہ کریں گے. اب یہاں پر ذرا تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم غور کریں، کوئی مردوں میں سے ان کے پاس جائے تو توبہ کریں گے، تو آپ یہاں پر یہ دیکھیں خداوند یسوع مسیح نے مردوں میں سے جی اٹھ کر بھی اس گواہی کو ثابت اور قبول اور کمپلیٹ کیا 100% زبردست طریقے سے، کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں فرزند ہونے کا حق بخشا اور ہمیشہ کی زندگی میں داخل کر دی. پریز گاڈ. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں.
آگے بڑھیں گے پاسٹر سرور مسیح صاحب سے ہم جانیں گے پاسٹر صاحب اس پورے پیسج کو ذرا کنکلوڈ کریں اور خاص طور پہ اس میں سے جو عملی اطلاق ہے وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. جی تھینک یو ویری مچ منور صاحب. دو باتیں جو ہیں ہم اس پیسج میں خاص طور پر دیکھتے ہیں, گواہی اور قبولیت. چونکہ خداوند یسوع مسیح کے جو سامعین ہیں ان کا جو رد عمل ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مسیح خداوند کی گواہی کو یہاں پر قبول نہیں کر رہے. وہ کہتا ہے کہ میں اور باپ ایک ہیں, جو کچھ میں باپ کو کرتے دیکھتا ہوں وہی میں کرتا ہوں, میں اس کے بغیر, بیٹا اس کے بغیر کچھ نہیں کرتا. اور یعنی یہ ساری چیزیں ہیں, لیکن تو بھی حالانکہ خداوند جو ہے وہ اس بات پہ بہت زور دے رہے ہیں کہ میں باپ میں سے نکلا ہوں, لیکن تو بھی وہ یہ چیزیں ان کی انڈرسٹینڈنگ سے باہر ہے. خداوند انہیں بتا رہے ہیں لیکن تو بھی انڈرسٹینڈنگ سے, اس اعتبار سے بھی چونکہ وہ سمجھنا نہیں چاہتے, اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے. تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خداوند نے یہاں پر اپنے بارے میں گواہی دی کہ میرے آسمانی باپ نے میرے بارے میں گواہی دی ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں. یوحنا نے اس بات کی گواہی دی ہے. تو اور اس کے بعد جو ہے پھر ایون کہ نہ صرف یوحنا نے بلکہ خداوند کے بندہ پطرس رسول نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. نتنیل نے اس بات کی گواہی دی کہ اے ربی تو خدا کا بیٹا ہے, تو اسرائیل کا بادشاہ ہے. اور جیسے ہم جو اس سے پہلے بھی بات کر رہے تھے, پرانے عہد نامہ نے بھی اس بات کی گواہی دی. میں یہ سمجھتا ہوں خداوند نے جو ہے اس وقت کی کانگریگیشن ہے جو اس کے سامنے ہے, جو فقی اور فریسی اس وقت کے یہودی سامعین ہیں, انہوں نے مسیح خداوند کی گواہی کو ریجیکٹ کیا ہے. اور ان کے بارے میں خداوند نے یہ کہا کہ تم خدا کی آواز نہیں سنتے, اور اس کے بعد اس نے کہا نہ تم نے اس کی صورت دیکھی ہے, اور پھر کہا کہ اور اس کے کلام کو اپنے دلوں میں نہیں رکھتے اور نہ ہی اس کا یقین کرتے ہو. سو اٹ مینس کہ اس کا ایپلیکیشن یا اس کو ہم کس طور سے جو ہے وہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ اٹ مینس کہ اگر کوئی شخص جو ہے خداوند کے کلام کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتا, اس کو قبول نہیں کرتا, تو دین اس کے لیے یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ خدا کے بیٹے کی ذات کو انڈرسٹینڈ کر سکے. اور اس سے پہلے کہ کوئی شخص جو ہے اس پر ایمان لائے, اس کو انڈرسٹینڈ کرے, اس سے پہلے ضرور ہے کہ اس کی بات کو اپنے دل میں اتارے, اس کا یقین کرے, اور اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ پورے دل کے ساتھ خداوند کی حضوری میں اپنے آپ کو پیش کرے. اور اگر کوئی شخص جو ہے یہودیوں کی طرح اپنے دل کو سخت کر لیتا, اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے, اپنے کانوں کو بند کر لیتا ہے, اور وہ سننا ہی نہیں چاہتا, اور خدا کے بیٹے کی ذات کا مکاشفہ اپنے دل میں ریسیو ہی نہیں کرنا چاہتا, تو جیسے ہم موجودہ دور میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو ناقدین ہیں یا کرٹکس ہیں, ان کو آپ دیکھیں کہ آپ انہیں جتنی بھی دلیل کے ساتھ بائبل مقدس میں سے, اور جیسے خداوند یسوع مسیح نے اپنے زمانہ میں سے بھی جو ہے اس دور میں سے انہیں یوحنا کی گواہی کا ریفرنس دیا, خدا باپ کی گواہی کا ریفرنس دیا, اور شریعت کی گواہی کا ریفرنس دیا, لیکن چونکہ وہ قبول ہی نہیں کرنا چاہتے, انہوں نے اپنے دل کو سخت کر لیا ہے. سو اس سبب سے وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے. سو اس لیے آج کے دور میں ناظرین سے بھی یہ کہوں گا, اور جتنے جو ہے وہ کرٹکس ہیں ان سے بھی یہی کہوں گا کہ جب تک ہم اپنے دلوں کو اس بات کے لیے تیار نہیں کرتے, پیش نہیں کرتے, ہم جب تک ولنگ نہیں ہوتے کہ ہم اس کو قبول کریں. اور ایک اعتبار سے میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اپنے مائنڈ کو ایک اعتبار سے نیوٹرل کرنا ہوگا. جب تک جو ہے وہ تعصب دل میں رہے گا, ایک اعتبار سے ہم کسی دوسری پارٹی کی جو ہے وہ فیور میں رہیں گے, اور جس کے بارے میں ہم سننا چاہتے ہیں, جاننا چاہتے ہیں,
اگر ہم اس کی اپوزیشن میں ہی کھڑے رہیں گے تو دین یہ پاسبل نہیں کہ ہم اس کی ذات کا مکاشفہ حاصل کر سکیں. یہودی کیوں نہیں انڈرسٹینڈ کر رہے؟ کیونکہ وہ پریجوڈس ہیں, ان کے اندر تعصب ہے, وہ باعث ہیں, اس سبب سے وہ اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے. سو وہ لوگ جو آج بھی خدا کے بیٹے کی ذات پر, باپ اور بیٹے کے ساتھ اس کے رشتے پر تنقید کرتے ہیں, جب تک وہ اپنے آپ کو نیوٹرل نہیں کرتے, پورے دل کے ساتھ اپنے آپ کو پیش نہیں کرتے, یاد رکھیں وہ کبھی بھی اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے کہ وہ کس اعتبار سے باپ کا بیٹا ہے, باپ اور بیٹے کا ریلیشن جو ہے وہ کس طور سے ہے. سو کیسے وہ اکلوتا بیٹا ہے, کیسے وہ ازل سے اس کے ساتھ ہے, کیسے وہ مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا ہے. سو اس سارے ریولیوشن کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے رجوع لانا جو ہے وہ ضروری ہے, اپنے دلوں کی زمین کو تیار کرنا ضروری ہے. تو اس لیے اس دور میں ان کے خداوند کے سامعین جو ہیں, فریسی جو ہیں, وہ جسٹ تنقید کے لیے, کرٹیسزم کے لیے آ رہے ہیں, نہ کہ اس کو قبول کرنے کے لیے آ رہے ہیں. لیکن جنہوں نے اپنے آپ کو تیار کیا, قبول کیا, پیش کیا, کلام یہ کہتا ہے کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا, وہ جو اس کے بیٹے پر ایمان لاتے ہیں. سو آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کے لیے انویٹیشن ہے کہ اگر کوئی بھی شخص خدا کے بیٹے پر ایمان لے کر آتا ہے, اس کو قبول کرتا ہے, سو وہ اگلے ہی لمحے آسمانی باپ کا بیٹا اور بیٹی بن جاتا ہے. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں کہ کلام مقدس ان کے پاس ہے لیکن یہ اس کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں, اس پر عمل پیرا نہیں ہیں اور قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. بہت سارے لوگ آج بھی ایسے ہیں, بائبل مقدس رکھی ہوئی ہے لیکن قبول کرتے نہیں ہیں, اور کئی دفعہ تو ایسے بھی ہیں جو بڑی روٹین کے ساتھ چرچ جاتے ہیں لیکن باقی بھی کام بڑی صفائی کے ساتھ کرتے رہتے ہیں. تو اچھا نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے دو کشتیوں پر سوار رہیں, ہم چرچ بھی جائیں اور غلط کام بھی کریں. بہت اچھا ہے کہ اگر آپ خدا کے کلام کو پڑھنے والے ہیں, سننے والے ہیں, تو خالصتاً اس پر عمل پیرا ہوں, اپنی زندگیاں خدا کے کلام کے سانچے میں ڈھالیں تاکہ ہمیں مزید خدا کے کلام کی سمجھ آ سکے. تھینک یو سو مچ پر سب, تھینک یو سو مچ. یقیناً ناظرین آج کے پروگرام کے وسیلے سے بھی آپ نے بڑی برکت پائی ہے. ابھی بھی آپ کا کوئی سوال ہو, اسکرین پر دیے گئے نمبرز ڈائل کریں, اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. کوئی دعائیہ درخواست تو دے سکتے ہیں, ٹیسٹمنی شیئر کر سکتے ہیں. ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں. واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے, ضرور اسے سبسکرائب کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں, سیکھ سکیں. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. God bless you all.